बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बाहर के ममालिक में जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। अम, आपके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, क्रिटिसिज्म पढ़ा है। बहुत मुश्किल दिन गुजरा 14 मार्च का, आज 15 मार्च है। एक बहुत ही अफसोसनाक बात है इस दिन की, और मैं अफसोसनाक इसलिए कह रहा हूं कि 15 मार्च 2022 को पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी के लीडरशिप इख्तियार करते हुए एक यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पास किया था, जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने पास किया था। ये 15 मार्च 2022 की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें इस दिन 15 मार्च को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इस्लामोफोबिया करार दिया गया था कि इस्लाम के खिलाफ दुनिया में जहां जहां बातें होती हैं, ये उसके खिलाफ हम दिन मनाए जा रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ अब कोई बात ना करे। मैं सिर्फ इस कौम को याद दिलाना चाहता हूं और इसके सिपहसालार को याद दिलाना चाहता हूं, जो गैर कानूनी और गैर आईनी सिपहसालार है आसिम मुनीर, कि ये करारदाद इसलिए एक्सेप्ट की गई कि पाकिस्तान का वजीर आजम उस वक्त, अगर आपको याद हो, 15 मार्च 2022 को पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान था। इमरान खान ने जाके यूनाइटेड नेशन में दुनिया के हर जगह उन्होंने अलन एलानिया हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की जाती थी, जो मुसलमानों के खिलाफ बातचीत की जाती थी, जो मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ गाली गलोच की जाती थी, इस मर्द मोमिन ने हर इंटरनेशनल फोरम पे ये आवाज उठाई, और उसका नतीजा ये निकला कि पिछले साल 15 मार्च को यूनाइटेड नेशन ने ये रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया और इस दिन को मुकर्रर किया कि मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ जो लोग इस तरह की बात करते हैं, ये हम इस दिन को करार देते हैं कि इनके खिलाफ बातचीत होनी चाहिए। कितने अफसोस की बात है कि उस 15 मार्च, एक साल बाद, उस मर्द मोमिन, उस मुजाहिद को ऐसे उसके घर पे अटैक हो रहा है। मुझे नहीं पता इस वक्त तक हालात क्या हैं। मैं इस वक्त कनाडा में बैठा हूँ, रात के कोई तकरीबन इस वक्त टाइम है 12:15 12:30 हो चुके हैं, और 9 9:30 बज रहे होंगे आपके, बल्कि नहीं, यहाँ पाकिस्तान में 12:45 है। आपके यहाँ तो इस वक्त जो है सुबह का टाइम हो चुका होगा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि जिस आदमी ने पूरी उम्मा और इस्लाम की खातिर एक इतनी जबरदस्त इसने काविश करके एक हमें एक जीत दिलवाई, सिंबॉलिक क्यों ना हो, उस आदमी के ऊपर इसी मुल्क की फौज, इसी मुल्क की पुलिस, इसी मुल्क का हर इदारा इसको ऐसे पकड़ने के लिए है जैसे कि ये कोई गद्दार है। गद्दार तो जीएचक्यू में बैठा है, फौज का सिपह सलार। गद्दार तो इससे पहले था, बाजवा जो है। गद्दार तो वो है जो लंदन में बैठा है, जो हिंदुस्तान के साथ गठजोड़ कर रहा था, नवाज शरीफ। गद्दार तो वो है आसिफ जरदारी, जो कराची में बैठा है, जो हुसैन हक्कानी को जिसने अपना एम्बेसडर बनाया, जो कि हिंदुस्तान का मोल है। गद्दार तो ये शहबाज शरीफ है, जिसकी फैक्ट्रियों में सारे इंडियन बगैर वीजा के आया करते थे। गद्दार तो ये बिलावल है, जो सारी दुनिया जहान में फिरता है, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग आगे कर रहा है। गद्दार तो ये औरत है, ये बेशर्म, बेहुदा, बदचलन, बद किरदार औरत है, जैसे जिंदगी में कोई काम नहीं किया सिवाय गाली गलोच करने के। ये है गद्दार। इस आदमी को आप गद्दार कहते हैं? मैं तो लरस गया हूं जी, मैं लरस गया हूं। ये यजीदी कुव्वतें जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पूरा मुकम्मल कब्जा कर लिया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम ये दिन देखेंगे पाकिस्तान में, कि एक पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, जिसके पीछे 80-90% कौम है, जिसने इस मुल्क को एक अच्छा माशरा बनाने की कोशिश कर रहा है और करता रहेगा, मुझे यकीन है, और इंशाल्लाह बनाएगा। उस आदमी को आपने एक बागी, एक एक छोटे से क्रिमिनल की तरह आप लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं।
اس کو ویسے بھی آپ لیگلی اریسٹ نہیں کر سکتے. 18 اگست تک اس کے پاس 18 مارچ تک اس کے پاس پروٹیکٹیو بیل تھی. اس نے ابھی ایک انڈرٹیکنگ بھی دی ہے لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کو, جس کے تحت ان کا جو رول ہے سیکشن 70 اس کے تحت اس کو اریسٹ نہیں کر سکتے. لیکن ایسی فرعونیت, میں سوچتا ہوں کہ کبھی شاید یہ جب یزید کی خلافت تھی میجورٹی اس کے ساتھ تھی, تو آپ نے دیکھ لیا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہمارے اپنے مسلمانوں نے کیا. ہمارے حافظ قرآن تھے اس طرف, دوسری طرف جنہوں نے ان کے ساتھ جو ان کا حال کیا, ان کے خاندان کا حال کیا, بیویوں کا کیا, ان کے بچوں کا کیا. اس وقت بھی لوگ ہوں گے, میرے بھی ساتھ میرے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں تو نے باجوہ کے خلاف کیوں باتیں کرتا تھا, ابھی بھی کہتے ہیں فوج کے خلاف. اس وقت بھی لوگ کہتے ہوں گے یزید کے خلاف کیوں باتیں کرتے ہو, یہ جو امام حسین ہیں یہ تو غدار ہیں, یہ تو باغی ہیں, یہ تو مملکت اسلامیہ کا جو خلیفہ ہے یزید, یہ اس کے خلاف جا رہا ہے. یہ کیا, اللہ معاف کرے, یہ اس وقت بھی سوچ تھی, یہ آج بھی وہی سوچ. یہ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح پاکستان میں ہم تو سوچ رہے تھے ہم ایک اچھی راستے پہ نکل گئے ہیں, ہم نے وہ بربریت, وہ فوجی فستائیت, وہ کرپشن, وہ دور ختم ہم چھوڑ گئے ہیں. عمران خان آ گیا, آہستہ آہستہ ٹھیک کر کے لے جائے گا. 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد جو اٹھائی گئی تھی انگریز سامراج کے خلاف, اور اس میں میرا ایک ذاتی تھوڑا لگاؤ اس لیے ہے کہ میرے والد صاحب اور میرے جو بعد میں ہونے والے سسر, یہ دونوں قائد اعظم کی ٹرین کے کمپارٹمنٹ کے باہر لٹک کے گئے تھے 22 مارچ کو لاہور کی قرارداد کی ریلی کو ایڈریس کر رہے. میرے والد صاحب نے فوج اس کے بعد جوائن کی, ان کو بہادری میں ایک تمغہ ملا, اس بہادری کے عوض ان کو 26 ایکڑ زمین ملی گئی. ضلع مونٹگومری اس وقت کہتے ہیں جو سائی وال ہے, انہوں نے وہ 26 ایکڑ ساری اپنی زمین آل انڈیا مسلم لیگ کو ڈونیٹ کر دی. اور ہمارے والد صاحب کوئی بہت امیر خاندان سے نہیں تھے, بہت ہی ایک عام خاندان سے تھے, اس سے زیادہ دولت ان کی ہو نہیں سکتی تھی. اور 1900 یہ میں 44 کی بات کر رہا ہوں 1944, اور این 14 اگست 1944 کو انہوں نے قائد اعظم کو خط لکھا تھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ میں اپنی زمین آل انڈیا مسلم لیگ کو کرتا ہوں. وہ سارے خط ہیں, میں اس کی لنکس میں لگا دوں گا. میں اس باپ کی اولاد ہوں, میں نے آنکھیں کھولتے ہوئے پاکستان کا جھنڈا, قائد اعظم کی تصویریں یہ میں دیکھی تھی. 23 مارچ کا جو حقیقی آزادی کا جو ہمارا جو آزادی کی ریزولوشن تھی نا, وہ تو وہاں کی وہیں دھری کی دھری رہ گئی. لیکن 23 مارچ 2023 آ رہی ہے, میں کچھ سوچ رہا تھا کہ یہ ہم حقیقی آزادی کیا ہے, کیوں لڑ رہے ہیں, تو میں نے ایک 6-7 نکات یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد آگے بات کرتا ہوں کہ عوام, پاکستان کی عوام چاہتی کیا ہے. پاکستان کی عوام سب سے پہلے چاہتی ہے کہ ہماری منشا جو ہے, ہماری رائے کا اظہار ہمیں کرنے دیں, ہمیں فری اور فیئر الیکشن ہونے دیں, جس سے ہم بتائیں کہ ہم کس قسم کے حکومت چاہتے ہیں اور ہم کن لوگوں کو یہ اپنی طاقت جو ہے فراہم کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک فرد واحد فوج کے سپہ سالار عاصم منیر یا باجوہ کو نہیں, باجوہ بچھو میں تو کہتا ہوں اس کو, باجوہ بچھو کو نہیں دینی اور عاصم منیر کو نہیں دینی, نہ ہم نے یہ کرپٹ ٹولے کو دینی ہے جنہوں نے آ کے باجوہ کے سے انہوں نے آ کے ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے. ہم بتائیں گے سب سے پہلے ہم اپنی منشا چاہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کے. دوسرا, ہم رول آف لا چاہتے ہیں, ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی قانون توڑے, چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو, چاہے وہ سپہ سالار ہو, پریزیڈنٹ ہو, پرائم منسٹر ہو, گورنر ہو, جرنیل ہو, جج ہو, پولیس کا اعلیٰ عہدیدار ہو, بزنس مین ہو, کوئی ہو, عام خاص سب قانون کے ماتحت نیچے آئے, اور کوئی بھی کوئی جو غلط کام کرے اس کو ایسی سزا ملے کہ دوسرے کو عبرت آئے اس کو دیکھتے. اگر ہمارے فوج کے سپہ سالار نے ملک کے خلاف غداری کی جیسے باجوہ نے کی اور جیسے عاصم منیر ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگے اور یہ لٹکے.
ہم چاہتے ہیں اس ملک میں رول آف لا. تیسری بات جی، ہم چاہتے ہیں کہ سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ ایگزیکٹو ہو. ایگزیکٹو کے نیچے سارے ادارے آتے ہیں، فوج آتی ہے، پولیس آتی ہے، بیوروکریسی آتی ہے، اور باقی ادارے سب اپنے اپنے دائرے میں رہ کے، کوئی اپنے دائرے سے آگے تجاوز کر کے دوسرے کے ڈومین میں نہیں آئے. دیکھیں یہ جو تیسرا ہے نا، یہ سب سے بڑی اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے اندر تباہی آئی ہے. ہم چاہتے ہیں سب اپنے اپنی محدود میں، ہمیں فوج چاہیے لیکن اپنے محدود میں، انٹیلیجنس ایجنسی چاہیے اپنے، عدلیہ اپنے، پارلیمان اپنے. یہ تیسری چیز. چوتھی قرارداد ہماری کیا ہے جی؟ 23 مارچ 2023 کی. ہمیں جان اور مال کا تحفظ چاہیے. میں ایک عام شہری ہوں، مجھے میری جان اور مال کا تحفظ، مجھے اپنی آزادی رائے کا تحفظ چاہیے، مجھے اپنی رائٹس کا تحفظ چاہیے، مجھے ایک ایسا ماحول چاہیے جس کے اندر میں بغیر ڈر کے رہوں، اور میرے اوپر کوئی بدماش، یا چاہے وہ فوج کا بدماش ہو، یا پولیس کا بدماش ہو، یا وہ بیوروکریسی کا بدماش ہو، یا وہ کسی بزنس مین والے کا بدماش ہو، یا وہ کسی بھی ادارے کا ہو، چاہے وہ ISI ہے، چاہے وہ IB ہے، چاہے وہ FIA ہے، چاہے وہ MI ہے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، میں سب کی بدماشی سے بچ کے رہنا چاہتا ہوں. مجھے اپنی جان اور مال کی تحفظ چاہیے، مجھے اپنے حقوق کی تحفظ چاہیے. نمبر 4. نمبر 5، میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے وسائل بہتر طریقے سے استعمال ہوں، کہ میری اور میرے باقی اس ملک میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی زندگی، ان کی کوالٹی آف لائف اوپر جائے. ہمیں اچھی سکول ملے، ہمیں اچھے اسپتال ملے، ہمیں اچھے استاد ملے، ہمیں اچھے ڈاکٹر ملے، ہمیں اچھی گیس، سستی گیس ملے، ہمیں پانی ملے جو کہ صاف پانی ہو، ہمیں بجلی ملے. یہ سارے مراد، ہمیں ایسی سڑکیں ملیں جس میں ہماری گاڑیاں نہ خراب ہو. ہمیں سارے ایسی چیزیں چاہیے جس سے ہماری زندگی پوری کلیکٹیولی، ہمارے ملک کی ہماری جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، کوالٹی آف لائف ہے، وہ بڑھے. نمبر 6، ہم سب کو مساواتی طور پر مواقع ملنے چاہیے، نوکریوں کے، کاروبار لگانے کے، معیشت بڑھانے کے، کسی قسم کے مواقع جو اس ملک میں میسر ہوتے ہیں کسی بھی اس ملک کے رہنے والے کو، وہ بغیر تفریق، بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے ہر خاص و عام کو ملے، وہی تعلیم ملے، وہی اسپتال کے مواقع ملے، وہی معیشت کے مواقع ملے، وہی نوکری کے مواقع ملے. نمبر 7، ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان ہو جہاں لوگ خوش ہوں، جہاں اس کی معیشت پھلے پھولے، جہاں خوشیاں ہیں، جہاں سب لوگ مساوی طور پر ٹریٹ ہوتے ہیں. یہ خواب دیکھنا کوئی بری بات ہے؟ یہ خواب نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے ہاتھ سے چھینی جا رہی ہے. یہ ہمارے ہاتھ سے چھین کر کون ہمیں چھین رہا ہے؟ اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا مجھے صبر کرنا پڑے گا، پھر میں اس کو ختم. ہمیں ابھی تاریخ دیکھنی پڑے گی. میں آپ کو بتاؤں، 1857 سے لے کر 2023 تک ہمارے جو غاصب قوتیں ہیں اس ملک پہ، ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. یہ یزیدی ٹولہ جس نے، یہ وہی سوچ ہے اس یزیدی ٹولے کی جس نے ہمارے رسول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو کربلا میں شہید کیا. یہ وہی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. میں بار بار کہتا ہوں، مجھے مکمل یقین ہے کہ اس دور میں بھی لوگ یزید کی میجورٹی اس کے ساتھ ہوتے تھے، اس کی تعریفیں کرتے تھے کہ یہ تم کیسے غدار ہو، تم خلیفہ کے خلاف ہو. جس طرح آج کہتے ہیں وہ حیدر ادارے کے خلاف نہ بات کر، آرمی چیف کے خلاف نہ بات کر، یہ تو چیف ہے، یہ تو حکومت ہے، یہ کیسے تم کر سکتے ہو؟ میں بتاتا ہوں، یہ وہی قوم ہے. یہ کیوں اس طرح، یہ ہمارے لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کانا، لنگڑا، لولا رنجیت سنگھ 3 ملین سکھوں سے لے کر 77 ملین مسلمانوں پر، پنجاب پر وہ اس نے
رول کیا. کیوں؟ کیسے رول کر سکتا تھا اتنے بڑے مسلمانوں کو؟ اس لیے بزدل تھے، بے غیرت تھے، بے ضمیر تھے. بالکل ان کے اندر کوئی نہ جنگ کی صلاحیت تھی، نہ کوئی ان میں شرم تھی، بے حیا تھے. وہ ابھی بھی وہی بے حیائی ہے ان کے اندر، وہی بے ضمیری ہے، وہی بے غیرتی ہے. اور اسی کی عکاسی تم ان کے لیڈرز کو دیکھتے ہو جو کرتے ہیں. جو ڈیری حسن آباد کا ڈھکن، یہ اس قسم کا بغیرت ہے. یہ باجوہ، یہ اس قسم کا بغیرت ہے. یہ مریم نواز، یہ اس قسم کی بغیرتی ہے. میں آپ کو آگے چل کے بتاتا، 1857 کی جب پہلی جنگ آزادی ہوئی تو جو جتنے اس وقت مسلمان اور ہندو جوان تھے، انہوں نے اپنے انگریز افسروں کے خلاف بغاوت کر دی. آپ کو پتا ہے کہ کون سی 3 قوموں نے بغاوت نہیں کی؟ پنجابی مسلمانوں کی ایک یونٹ نے بھی بغاوت نہیں کی اپنے انگریز افسروں کے خلاف. کسی پٹھان یونٹ نے اپنے انگریز افسر کے خلاف بغاوت نہیں کی، کسی سکھ یونٹ نے بھی نہیں کی. اور چوتھے، لو کاسٹ ہندو جو تھے، لو کاسٹ، ہائی کاسٹ نہیں، لو کاسٹ ہندوؤں نے نہیں کی. اور کس نے کی؟ ہائی کاسٹ ہندو براہمن نے، وہ بھی فوج میں تھے، انہوں نے کی. بنگالی مسلمانوں نے، بہاریوں نے، ہندو اور مسلم دونوں، بنگالی مسلمان اور ہندو، بہاری مسلمان اور ہندو، اڑیسہ کے مسلمان اور ہندو، تلنگانہ کے مسلمان اور ہندو، ساؤتھ کے مسلمان اور ہندو، میسور وغیرہ، انہوں نے بغاوت کی. اسی لیے تو ایسٹ پاکستان 2 لخت ہوا، اس لیے کہ 100 سال پہلے بھی ان لوگوں نے بغاوت کی تھی. 7 لوگوں میں سے 6 جو تھے فوجی جوان جنہوں نے بغاوت کی، وہ ہندو تھے، 1 مسلمان تھا. یہ سب گئے ادھر پہنچے دہلی. جب دہلی پہنچے، مئی میں دہلی پہنچے، ستمبر میں انگریزوں کی فوج نے واپس دہلی لے لیا. 2 ہفتے خون خراپا، ریپ، لوٹ پلنڈر ہوا. آپ کو پتہ ہے 3/4 فوج جو انگریزوں کی تھی وہ کن کی تھی؟ سب سے زیادہ اس میں پنجابی مسلمان، پھر پٹھان، پھر سکھ. ان لوگوں نے اپنی مسلمان عورتوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو انہوں نے ریپ کیا. یہ ہے ہماری تاریخ. یہ وہ فوج ہے جو 1857 کے بعد بنائی گئی تھی. یہ وہ فوج ہے جو میری یونٹ ہے 15 پنجاب اپنے آپ کو 33 پنجابی محمدن بڑے فخر سے کہتی ہے. محمدن اس لیے کہ محمدن انگریز مسلمانوں کے لیے حقارت سے نام رکھتا تھا، کہ یہ مسلمان نہیں کہتا تھا، محمدن کہتا تھا. میری یونٹ آج بھی اپنے واٹس ایپ گروپ کو 33 پنجابی محمدن، 33 محمدی کہتی ہے. میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو 33 محمدی نہیں کہا. میں آنیسٹلی، میرا دل نہیں مانتا تھا کبھی، حالانکہ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ سوچ ابھی تک ہے ہمارے لوگوں میں، اور یہ پوری فوج میں یہ سوچ ہے. اور سب سے زیادہ یہ غلامانہ جو سوچ ہے یہ فوج کے اندر ہے. اس لیے تو یہ بزدل ہے، اس لیے تو یہ بغیرت ہے، اس لیے تو یہ بے ضمیری ہے، اس لیے تو یہ اٹھتے نہیں ہیں، اس لیے تو ان کے فوج کے اندر ایسے غدار نما جرنیل باجوہ جیسے آرمی چیف بنتے ہیں، آصم منیر جیسے آرمی چیف بنتے ہیں، سائیکوپیتھ ندیم انجم جیسے DGISI بنتے ہیں، فیصل نصیر بنتے ہیں. یہ وہی غلامانہ سوچ کہ جی آپ جو مرضی کر لیں ہم نہیں کریں گے، مارتے رہو، کہیں گے جی اور مارو مجھے، اور مارو مجھے. یہ غلامانہ سوچ اس وقت سے ہے، یہ 1857 کے بعد سے ہے. یہی ہماری عدلیہ کی سوچ ہے، یہی ہماری پولیس کی سوچ ہے، یہی ہماری بیوروکریسی کی سوچ ہے. یہ سارے انگریز تو چلا گیا، ان سالوں کو چھوڑ گیا. دیکھیں جناب، میں آخر میں ختم کرتے ہوئے میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ میں 27 لیفٹیننٹ جنرلز اس فوج کے نا، میں ان کے نام آپ کو سناتا ہوں کہ کل کو جب یہ بربریت کسی نہ کسی دن تو ختم ہوگی نا، تو آپ یاد رکھیں کہ یہ 27 جرنیل اس وقت پاکستان فوج کے جرنیل تھے، لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں، جو انہوں نے طاقت فراہم کی اس آرمی چیف کو. جس آدمی نے اس ملک پر یہ بربریت نافذ کی، اس کے پچھلے سپہ سالار باجوہ نے بھی کی، اور آج عاصم منیر بھی یہ کر رہا ہے. اور اگر جو آگے قتل و غارت ہوگی اور خانہ جنگی ہوگی، اس کے سب یہ ذمہ دار ہیں. یہ چپ بیٹھنا بھی ان کے لیے ذمہ داری ہے. آپ اگر نہیں اس کے ساتھ، عاصم منیر کے ساتھ، آپ استعفیٰ دیں. آپ کے پاس کم از کم یہ آپشن آپ کے پاس ہے کہ جی میں
میں اپنا حصہ وردی کا حصہ نا اس عاصم منیر کے ساتھ نہیں ڈالتا. نام سنے جناب, سب سے پہلے جی چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ڈھیری حسن آباد کا ڈھکن. اس کے بعد ہیں جی چیف آف جنرل اسٹاف محمد سعید, جن کے پاس ساری طاقت ہے فوج کو چلانے کی. میں ایک سیکوینس میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جناب نعمان محمود صاحب, یہ پریزیڈنٹ این ڈی او ہیں, بہت شریف آدمی ہیں. میرا تو خیال ہے یہ ابھی اپریل میں شاید ریٹائر ہو جائیں گے. ان کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہتر ہے کہ شاید اگر یہ ریزائن کر دے کہ نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں. 76 لانگ کورس کے ہیں, 22 بلوچ کے ہیں. اس کے بعد ہے جی محمد عامر, بدنام زمانہ کور کمانڈر 30 کور گجرانوالا کے. یہ 185 ماؤنٹن ریجمنٹ آرٹلری کے ہیں. یہ بھی 76 پی ایم اے لانگ کورس کے ہیں. پھر ہیں جی محمد چراغ حیدر بلوچ, یہ انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلویشن ہے, 4 فرنٹیئر فورس کے ہیں جی. 18 او ٹی ایس ان کا کورس ہے. اس کے بعد ہے جی بدنام زمانہ ظالم سائیکوپیتھ ندیم انجم, ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی, 28 پنجاب ریجمنٹ. شرم آنی چاہیے 28 پنجاب آپ کو. 77 پی ایم اے لانگ کورس کے ہیں. اس کے بعد ہے جی ملٹری سیکرٹری خالد ضیاء, 8 پنجاب کے. ان کے والد بگڑے سلیم ضیاء ایکس ایس ایس جی کمانڈر ہیں, ہماری 15 پنجاب میں ہوتے تھے. میں تو حیران ہوں کہ یہ آدمی اس قسم کی اس بربریت میں شامل ہے. 77 پی ایم اے لانگ کورس ان کا کورس ہے. پھر ہے جی علی عامر اوان, چیئرمین پاکستان آرڈننس فیکٹری, یہ ہے جی 15 ایس پی, 78 پی ایم اے لانگ کورس کے. پھر ہے جی محمد سعید جس کا پہلے نام لیا تھا, سی جی ایس ہے جی, یہ 10 سندھ کا ہے, 19 او ٹی ایس ہے اس کا جی. اختر نواز ہے جی کمانڈر 2 کور کمانڈر ملتان میں, 30 ایف ایف کا ہے جی. یہ 19 او ٹی ایس کا ہے. پھر ہے جی سردار حسن اظہر حیات, کمانڈر 11 کور پشاور ہے جی. یہ 2 فرنٹیئر فورس کا ہے, 78 پی ایم اے. ان کے بڑے بھائی میرے پریفیکٹ ہوا کرتے تھے, بڑے اچھے آدمی تھے. پھر ہے جی آصف غفور صاحب, بڑے ہیرو تھے ماشاءاللہ اپنے زمانے کے. کمانڈر یہ ہیں جی 12 کور کوئٹہ کے. یہ 87 میڈیم کے ہیں جی. 78 پی ایم اے لانگ کورس کے. کورس بھی یاد رکھیں, ان کی یونٹیں بھی یاد رکھیں. پھر ہے جی سلمان فیاض غنی, کمانڈر 4 کور لاہور. یہ ہے جی 10 ایف ایف کے, 79 پی ایم اے کے. پھر ہے جی محمد علی, کوارٹر ماسٹر جنرل, یہ ڈکن عاصم منیر سے پہلے یہ بھی کوارٹر ماسٹر تھا, 3 ایس پی کے جی, 79 پی ایم اے. پھر ہے جی فیاض حسین شاہ, انسپیکٹر جنرل آرمز, یہ ہے جی 4 سندھ کے, 88 پی ایم اے لانگ کورس کے. پھر ہے جی نعمان زکریا, خاص الخاص باجوے کا, جس کو یہ 10 کور کمانڈر لگا کے گیا تھا, اور اب اس نے جو ہے اس کو پھر اس نے عاصم ڈکن نے اس کو ہٹایا ہے. 11 کیولری کا ہے جی, 80 پی ایم اے کا. پھر ہے جی احسن گلریز, ڈائریکٹر جوائنٹ سٹاف, یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے, جہاں صرف سارے دن لوگ اخبار پڑھتے ہیں اور ٹی بریکیں کھاتے ہیں. 9 ایف ایف کا ہے جی, 80 پی ایم اے لانگ کورس. پھر ہے جی ایمن بلال صفدر جی, کمانڈر 1 کور منگلا, 118 میڈیم ریجمنٹ کا ہے جی, 80 پی ایم اے کا. پھر ہے جی شاہد امتیاز, کمانڈر 10 کور, 19 آزاد کشمیر ایک ایک کا ہے جی. لکھا ہوا 80 پی ایم اے کا, لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ یہ او ٹی ایس کا ہے, تو پتہ نہیں کیا, شاید غلط انفارمیشن ہے. پھر ہے جی کمانڈر ایئر ڈیفنس محمد ظفر اقبال, 127 میڈیم ایئر ڈیفنس, 81 پی ایم اے لانگ کورس. پھر ہے جی محمد منیر افسر, انسپیکٹر جنرل کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی, 16 پنجاب کا. میں 15 کو, یہ 16 کا ہے. 81 پی ایم اے, 81 پی ایم اے لانگ کورس. پھر ہے جی بدنام زمانہ بابر افتخار, کمانڈر 5 کور, 6 لانسر جی, 81 پی ایم اے لانگ کورس. پھر ہے جی یوسف جمال, ڈائریکٹر جنرل اسٹریٹجک پلانز, یہ بھی جے ایس ہیڈ کوارٹر کا ہے جی, 35 ایف ایف کا ہے, 81 پی ایم اے لانگ کورس. پھر ہے جی قاسم نصیر, انجینئر ان چیف, یہ پہلے ڈی جی سی ہوتے تھے, سنا انہوں نے انکار کر دیا تھا کو غلط باتیں کرنے کے, ان کو وہاں سے نکال دیا, لیکن باجوہ نے پروموٹ کر دیا ان کو, اور یہ ان کی یونٹ تھی جی 314 اسالٹ انجینئر. پھر ہے جی محمد شہباز خان, کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ, ہمارے جو نیوکلیر ہیں, یہ 3 ایس پی کے جی, 82 پی ایم اے لانگ کورس. ایک صاحب کا جو کہ میں نے نام جان بوجھ کے جو ہے نا ابھی نہیں لیا, وہ میں ابھی لینا چاہتا ہوں, وہ ہے جی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک صاحب. محمد عاصم ملک صاحب کا جی بڑا نام مشہور ہے کہ جی یہ بڑے زبردست افسر ہیں, بڑے زبردست باپ کے ہیں, اور انہوں نے جی بہت زبردست سورڈ آف آنر ہیں, اور ساری یہ باتیں ان کے متعلق تھی.
میں ان کے متعلق صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ ان کو سورڈ آف آنر دی گئی تھی اس لیے کہ ان کے باپ اس وقت پی ایم اے کے کمانڈنٹ تھے، اور یہ پی ایم اچھے شاید کریڈٹ ضرور ہوں گے لیکن یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. اور میں اگر ان کا والد ہوتا، اور ان کے والد کی لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، تو اگر یہ ڈیزرو بھی کرتا نا تو میں کہتا میرے بیٹے کو مت دو، لوگ کہیں گے میں کمانڈنٹ ہوں اس لیے اس کو دیے. اس آدمی نے جتنی زیادہ بربریت باجوہ کے زمانے سے لے کر اب تک کی ہے، جتنے ہزاروں افسروں کو گھر بھیجا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، یہ وہ عاصم ملک ہے. ناظرین میں نام آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تاریخ میں لوگ نام یاد رکھیں، یہ ہسٹوریکل یہ چیز آن ریکارڈ آ جائے کہ یہ 27 لیفٹیننٹ جنرلز تھے پاکستان آرمی کے، جس کے اندر پرنسپل سٹاف آفیسرز بھی ہیں اور 9 کور کمانڈر ہیں، جنہوں نے طاقت فراہم کی ہے عاصم منیر کو، جس کے بلبوتے پہ فوج کی پوری طاقت استعمال ہوئی ہے اس پاکستان کی نہتے عوام کے اوپر. یہ میں کہہ رہا ہوں بیکاز طاقت ساری ان کے پاس ہے، ساری چیزیں ان کے ایما پر ہو رہی ہیں، ساری پکڑ دکڑ ان کی ایما پر ہے، سارا ٹارچر ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر خانہ جنگی اگر ہوگی تو ان کی وجہ سے ہوگی، جس طرح 1971 میں ہوگی. آدھا بجٹ کھاتے ہیں آپ کا، 26% ان کو ڈائریکٹ ملتا ہے، جو کہ 2.3 کھرب روپیہ، مطلب کہ 2300 ارب روپیہ ان کو ڈائریکٹ بجٹ ملتا ہے، اور 23% جو ہمارا ڈیفنس سروسنگ کا بجٹ ہوتا ہے وہ آدھا ان کے کھاتے کا ہے، جو کہ 2000 ارب کا ہے یا 2.0 کھرب. یہ نر کے بچے تقریباً 4200 ارب روپیہ، ہمارا 8600 ارب ٹوٹل ہے، اس میں سے 4200 ارب فوج لے کے جاتی ہے. خوشی سے دیتے، پیٹ کاٹ کے دیتے، بھوکے رہ کے دیتے. اگر تم ہمارا دفاع کرتے، ملک کا دفاع کرتے، ہمارے وہ جو میں نے 7 قراردادی، اگر ملک کو اس طرف بڑھانے کے لیے، اس لیے نہیں کہ تم اپنے پیٹ بھرو، اپنے پلاٹ رو، اور پاکستان میں ایک پاپولر لیڈر ہے جو اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، تم اس کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہو جو تم ارشد شریف کے ساتھ کرنا چاہتے ہو. یہ دن چلے جائیں گے، یہ دن ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ 27 جرنیلوں کے نام یاد رکھیں. اور اس کے ساتھ ایک اوپر ہے سرشاد 4 سٹار، جس نے باجوہ کو بڑی تقویت پہنچائی ہے، ٹھیک ہے جی، اور پیچھے بھی اور ہے، لیکن سرشاد ابھی تک چیئرمین جوائنٹ چیف ہے، سائر شمشاد سوری. تو اس پر جناب میں آج کی اس ویلاگ کو ختم کرتا ہوں. میں ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اتنا برا دن ہے پاکستان کے لیے، پتہ نہیں ہم اس سے کب نکلیں گے ضرور. مجھے جتنا یقین اپنی موت کا ہے، مجھے اتنا یقین ہے کہ پاکستان اس سے باہر نکلے گا اور بڑا عظیم ملک نکلے گا. اور میں پیپلز پارٹی کو جاتے جاتے ایک کر دوں کہ بے نظیر بھٹو نے اپنے ماں کے خلاف ٹیئر گیسنگ کرائی تھی جنوری 1994 میں، جب وہ بھٹو کی قبر پر فاتحہ دینے گئی تھی، تو یہ بھی جا رہی تھی، وہ انہوں نے کہا جی اس کو نہ آنے دو، اس لیے کہ اس سے چند مہینے پہلے بے نظیر نے اپنی ماں کو پارٹی کی چیئر پرسن شپ سے ہٹا دیا تھا، چونکہ ماں بیٹے کے ساتھ چلی گئی تھی مرتضی، جس کو اریسٹ کیا تھا، بعد میں اسی نے قتل کروایا اپنے میاں کے تھرو. ویسے مگرمچھ کے آنسو روتی تھی، یہ ہم دیکھتے رہے. لیکن عمران کو ہم انشاءاللہ آج نہیں آنے دیں گے. پاکستانیوں، اگر عمران ابھی تک اریسٹ نہیں ہوئے، آپ نے اس کی جان بچانی ہے، اس کو اریسٹ نہیں ہونے دینا. اس لیے کہ اگر عمران کو اریسٹ کر دیا، یہ بہت ظالم لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کریں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کے جو دشمن ہیں، چاہے وہ وردی میں ہیں، چاہے وہ قوم کے سپہ سالار ہیں، چاہے وہ پولیس میں، بیوروکریسی میں، اللہ ان کو غارت کرے، ان کے خاندانوں کو غارت کرے، ان کے آنے والی پشتوں کو غارت کرے، ان کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دے. الہی آمین. اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلی نشست میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.